महू अंदाज में ड्राइविंग कर रहा। आंखों पर ब्लैक गूगल्स चढ़ाए वो बेहद संजीदा लग रहा था। चेहरे पर फैली संजीदगी उसके बजिया चेहरे को और बजिया बना रही थी। सुर्खों सफ़ेद रंगत, ऊंचा लंबा कद, ज़हीन भूरी आंखें, गालों पर पड़ने वाले हसीन डिम्पल्स। वो एक आलीशान मर्द था जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। सिगरेट ना पीने की वजह से उसके होंठ गुलाबी गुलाबी उसकी पर्सनैलिटी में और इजाफा करते थे। चेहरे पर फैली बेड्स उसे और हसीन बनाती थी। वो एक बेतहाशा खूबसूरत मर्द था जिसकी आंखों में अभी किसी भी लड़की के लिए मोहब्बत नहीं उतरी थी। वो सबके लिए एक जैसा था, शफ़ाफ़, सिर्फ हुक्म मानने वाला। शेर बलोच का हुक्म मानकर वो किसी को मौत के घाट भी उतार सकता था। तो फिर ये सब क्या था? वो अब भी महू अंदाज में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जल्द अज जल्द उसको उसकी राह पर पहुंचना था। इस वजूद को खैरियत से उसके घर तक पहुंचाकर वो वापस कहीं और जाने वाला था। अभी वो ड्राइविंग कर ही रहा था कि तभी सीट पर पड़ा उसका फ़ोन बुरी तरह थर्राया। उसकी रिंग टोन पर उसकी दिमाग की नस फुड़क उठी थी। उसने खुद ही तो ये रिंगटोन सेट की थी कि वो सोते हुए भी उठ जाए, मगर जब वो सोता नहीं था ये रिंगटोन उसके दिमाग की नसें फाड़ दिया करती थी। मूड अचानक ही बेहद ख़राब हुआ था। ब्लैक गूगल्स उतार कर गाड़ी पर पटकते वो दूसरे हाथ से फ़ोन यस करते कान से लगा चुका था। बोल, क्या बकवास कर रही है? बकवास किए बगैर तो तुझे सुकून आएगा नहीं, और जब तक तुझे सुकून आएगा नहीं तब तक तू मेरी ज़िंदगी हराम कर कर ही रखेगा। तो बोल, क्या बोलना है तुझे? वो बेहद गुस्से में लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। दूसरी तरफ शेर बलोच उसे इतने गुस्से में देखकर अपनी लिप भींच गया था। फैज़ान बहुत कम ही गुस्से में आता था, और जब आता था तो फिर इतना आता था कि शेर की भी उसके सामने चलती नहीं थी। वो फितरतन ठंडे मिजाज का लड़का था जो अमूमन ज़्यादातर गुस्से में, बल्कि बहुत कम ही ऐसा वक्त होता था जब फैज़ान को गुस्सा आता था, मगर जब आ जाता था तो फिर वो गुस्सा इतना ख़तरनाक होता था कि कई लम्हे शेर बलोच भी अपनी हिफाजत करता था। ये सब सोचकर शेर अभी खामोशी से फैज़ान को सुन रहा था। फैज़ान गहरी सांस लेकर दोबारा बोला। अगर कुछ बोलना नहीं था तो फ़ोन करने का मकसद? उसका लहजा अब भी गुस्से से भरपूर था। नहीं, तू गुस्से में है इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा। बोल, किस लिए फ़ोन किया है? लहजा आग की गहरी तपिश मालूम हो रहा था। तू ठीक है? ऐसा क्या हुआ है जो इतने गुस्से में है? तू मेरी फ़िक्र छोड़, अपना बता, क्यों फ़ोन किया है? अब की दफ़ा फैज़ान का लहजा किसी भी गुस्से से आरी था। वो बेफजूल शेर बलोच पर गुस्सा क्यों कर रहा था? मुझे बता फैज़ान, क्या हुआ है? कोई टेंशन है? कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू बता ना, तूने क्यों फ़ोन किया है? पक्का? वाकई ऐसा कुछ नहीं है, मगर तू कभी यूँ तो गुस्से में नहीं आता यार। बस एक बात हो गई थी। वो एक बात क्या हो गई थी? मुझे बता दे यार, वो छोटी सी बात यार। फैज़ान अपना माथा मसलते हुए बोला। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने सिर्फ रिंगटोन पर ऐसा गुस्सा किया था। देख फैज़ान, तू जानता है कि तूने और मैंने बचपन से लेकर अब तक कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाई। कितनी भी बड़ी बात होती, कितना भी बड़ा मसला होता, तू जानता है ना फैज़ान, मैं सबसे पहले तेरे पास आता हूँ, तुझे बताता हूँ। तो तू मुझे क्यों नहीं बता रहा? फैज़ान, मुझे टेंशन हो रही है। शेर बलोच का लहजा बेहद संजीदा था। उसके लहजे से ही मालूम हो रहा था कि वो फैज़ान के लिए कितना संजीदा है। उसकी फ़िक्र देखकर फैज़ान की गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट आई थी। कुछ नहीं यार शेर, तू जानता है ना कि अभी कुछ अरसे पहले नींद की वजह से मेरी कुछ कॉल्स मिस हो गई थी, जिस पर मैंने ऐसी रिंगटोन सेट की कि मैं रात में सोऊं तो ये रिंगटोन मुझे आराम से उठा दे। रात में तो ये मुझे डर के मारे उठा ही देती है, मगर अभी जब बजी तो खुदा की कसम मेरा दिल भी डर गया। जब से गुस्सा आ रहा है बस। उसकी बात सुनकर शेर हंसने लगा था। अरे पागल, इतनी सी बात पर तुझे इतना गुस्सा आ गया? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ शेर, कि मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातों पर भी गुस्सा पी जाता हूँ, मुझे इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा कैसे आ गया? शायद मेरा अंदर ये बात कबूल नहीं कर रहा कि मैं जो किसी से नहीं डरता वो एक रिंग टोन से डर गया। अब के फैज़ान भी हंस रहा था। दोनों के दरमियान कई बातें हुई। वो बहुत सा हंसे। थोड़ी ही देर बाद शेर अपने मुद्दे की बात पर आया था। फैज़ान, क्या तूने उस लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया? शेर बलोच के कहने पर फैज़ान ने मुड़कर एक बैक सीट पर बेहोश पड़ी उस लड़की को देखा था, जिसके चेहरे और गर्दन पर मार पीट के निशान थे। नहीं यार, रास्ते में हूँ। तू अब तक नहीं पहुँचा? हाँ, वो बीच में गाड़ी ख़राब हो गई थी जिस वजह से मुझे
کافی دیر وہاں رکنا پڑا۔ دیکھ فیضان، اس کا بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کروانا ہے، وہ ہماری وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے، تو تو بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اگر ہمیں اس چپ سے بھابھی کے بارے میں پتہ نہ چلتا تو آج بھابھی کہاں ہوتی، تو جانتا ہے اس لڑکی کا حال اس سے تھوڑا زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ مگر مجھے تیری سمجھ میں نہیں آتی، تیرے اندر اتنی ممتا محبت کیوں جاگ جاتی ہے؟ تو اتنا نرم کیوں ہے شیر؟ نرم نہیں ہوں میں، بس وہ ایک لڑکی ہے، وہی تو کیا لڑکیوں پر یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ اپنی ہی دوست کا سودا کر دیں؟ اس کی سزا اس سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی شیر۔ میں صرف تیرے کہنے پر اسے اسپتال لے جا رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم میرا دل کر رہا ہے کہ اسے یہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں، جان چھوٹ جائے گی میری۔ فیضان کے لہجے میں کہیں بھی نرمی نہ تھی۔ دیکھ، باحفاظت اسے اس کے گھر تو پہنچانا ہے نا؟ جو اس نے کیا ہے اس کی سزا تو اسے مل گئی۔ وہ سزا بہت کم ہے شیر۔ اس عورت نے اسے بس مارا ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، یہ کڈنیپ نہیں ہوئی، اسے کوئی اپنے ساتھ گھسیٹ کر نہیں لے کر گیا۔ اپنے گھر سے پارٹی کا کہہ کر نکلی تھی، میں نے اس عورت کو بس اتنا ہی ٹائم دیا تھا، اور ابھی واپسی پر وہ اسی ٹائم جا رہی ہے اپنے گھر۔ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، اس کو بس اس کا بدلہ ملا ہے جو اس نے کیا تھا، مگر بدلہ اب بھی اس پر باقی ہے۔ چل فیضان، اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیے، تیری بھابھی مجھے بلا رہی ہے، میں سن لوں کیا کہتی۔ شیر بلوچ کہتے فون کاٹ کیا تھا۔ ہاں کاٹ لے جورو کے غلام رن مرید، تیرے سے مجھے یہی امید تھی شیر، کہ تو بھابھی کے آنے پر اپنے دوست کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ فون کاٹنے کا بھی فیضان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس وقت اسے علیزے کسی ولن سے کم نہیں لگی۔ اسے بے اختیار ہی علیزے سے جلن محسوس ہوئی تھی۔ وہ فون کان سے ہٹاتا، سائڈ پر پھینکتے، دوبارہ سے اپنے گلاسز لگاتے ڈرائیونگ کرنے میں مغرور ہو گیا تھا۔ تبھی الینا سسکتی گہرے سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اٹھتے ہوئے بھی اس کی کمر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ اس عورت نے اسے لاتوں گھوسوں سے خوب مارا تھا۔ اس کی سسکی پر فیضان نے گردن موڑ کر ایک نظر الیزا کو دیکھا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ ناپسندیدگی سے اپنی نگاہیں موڑ گیا تھا۔ کپڑے جو پہلے ہی اتنے قابل اعتراض تھے، پھٹنے کے بعد وہ اور زیادہ قابل اعتراض لگ رہے تھے۔ وہ بے حد بری ڈریسنگ کرتی تھی، شاید اس کی نظروں میں یہ اس کی اچھی ڈریسنگ ہو، مگر فیضان کے لیے وہ بے حد بری ہی ڈریسنگ تھی۔ اسے لڑکی ہمیشہ پردے میں اچھی لگتی تھی، پردہ نہ بھی کرتی ہو مگر کم از کم ڈھنگ سے دوپٹہ تو اوڑھتی ہو، مگر الینا میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے تحاشا فٹنگ کے کپڑے پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ کون ہو تم، اور میرے ساتھ کس دشمنی کا بدلہ لیا ہے تم نے؟ فیضان کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ الینا چیخی تھی۔ الینا کی چیخ سن فیضان نے ناپسندیدگی سے اپنے کانوں میں ایئر پوڈز لگا لیے تھے۔ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ بدتمیز تھی۔ دوسرا خیال فیضان کے دل میں یہی آیا، بولو نا، کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ اب کہ وہ آگے آتی فیضان کے کان سے کھینچ کر ایئر پوڈز نکال کر دور پھینک گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے فیضان سرخ چہرہ لیے پیچھے مڑا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، وہ اس کا بازو دبوچتے اسے پیچھے کی سیٹ پر دوبارہ پھینک گیا تھا۔ الینا سیٹ پر گرتی دوبارہ سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں بیٹھوں گی، نہیں رہوں گی اپنی حد میں۔ بتاؤ کیا دشمنی تھی تمہاری مجھ سے جو یہ حال کروایا تم نے میرا؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، نہ تمہارا غلام ہوں جو یوں مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ اپنی حد میں رہو، مت بھولو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہاں سے ہو کر آ رہی ہو۔ اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ میری ایسی کیا دشمنی ہے تم سے کہ تم مجھے وہاں لے کر گئے؟ وہ پھر سے چیختے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اے لڑکی، وہ اسے دوبارہ بازو سے پکڑتے پیچھے والی سیٹ پر پھینک گیا تھا۔ ایک بار کہہ دیا نا اپنی اوقات میں رہو، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پھر سے وہیں جانا چاہتی ہو جہاں سے ابھی ہو کر آ رہی ہو؟ فیضان سخت لہجے میں الینا سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے فیضان کو دیکھ رہی۔ چپ چاپ پیچھے بیٹھی رہو، تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں بنا کوئی سوال جواب کیے۔ اب خاموشی سے یہ سفر پورا کرو۔ فیضان دوبارہ سے کہتے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ الینا کا سرخ چہرہ غصے سے اور لال ہوا۔ نہیں چپ رہوں گی، مجھے بتاؤ کیوں لے کر گئے تھے مجھے وہاں؟ یو بلڈی باسٹرڈ! وہ غصے سے دہاڑی تھی۔ فیضان جو اب تک بسختی سے اسے جواب دے رہا تھا، گاڑی کو فوراً بریک مارتے پیچھے ہوتے ایک الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ الینا کے بائیں گال پر مار گیا تھا۔ الینا چیختے ہوئے پیچھے جا کر گری تھی۔ اس نفسیاتی عورت کے ہاتھوں کے نشان کے اوپر اب فیضان کی 5 انگلیاں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ ہوتی کون ہو تم مجھے گالی بکنے والی؟ گالی تو مجھے اپنے باپ کی برداشت نہیں، تم کون ہوتی ہو مجھے گالی بکنے والی؟
فیضان کی آنکھ سے دھواں نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علینا کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دے۔ یہ شیر بلوچ کا ظرف ہے کہ اس نے صرف تمہارے ساتھ یہ کروایا، اس کی جگہ میں ہوتا اور اگر تم میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرتی تو خدا کی قسم تمہاری لاش زمین کی 7ویں تہوں میں گاڑتا۔ وہ پیچھے مڑا، غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ علینا کو اب سمجھ میں آئی تھی کہ اس کے ساتھ اتنی دیر سے یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ خوف سے وہ سانس لینا بھول گئی تھی، مطلب کہ اسے پٹوانے والا کوئی اور نہیں علیزے کا شوہر شیر بلوچ تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ فیضان تھا۔ وہ شرمندگی سے نگاہیں اٹھاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ شیر نے کہا تھا کہ تمہارا ہاسپٹل سے اچھا ٹریٹمنٹ کروا کر تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کروں، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں۔ شیر بلوچ کہتا ہے کہ وہ اتنا بزدل نہیں کہ وہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھائے، مگر تم جیسی عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلی نہیں ہے۔ آج تم پر ہاتھ اٹھا کر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی بزدلی کا کام نہیں کیا، بلکہ تم اسی کے قابل تھی۔ تم جیسی عورت جب اتنی ہاتھوں سے نکل جائے تو اس کے گلے میں پٹا ڈالنا پڑتا ہے، اور تم جیسی گھٹیا عورت کے گلے میں پٹا ڈالنا کوئی بزدلی کا کام نہیں ہے۔ فیضان کے منہ سے اب بھی کف نکل رہا تھا۔ تربیت اچھی تھی اس لیے اس نے اب تک کوئی گالی علینا کو نہیں بکی تھی، مگر دماغ کی رگ بری طرح پھڑک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اپنی گاڑی سے دھکے مار کر نکالے جس نے اس کی گاڑی میں ہوتے ہوئے اس کو گالی بکی تھی۔ علینا بالکل خاموشی سے اب فیضان کا چہرہ دیکھ رہی۔ فیضان گہری سانس لیتا گاڑی کو آخری اسپیڈ پر دوڑاتے کچھ ہی دیر میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ ابھی کے ابھی میری گاڑی سے نکل کر، اور آئندہ کے بعد مجھے اپنا گندا چہرہ مت دکھانا، اور ہاں، بھابھی سے دور رہنا، ورنہ آج تو ایک تھپڑ مارا ہے، اس دن ایسے تھپڑ تمہیں ماروں گا جس کے بعد تم ادمری سے بھی زیادہ ادمری ہو جاؤ گی۔ علینا اسے خوف سے دیکھتی گھسٹتے ہوئے گاڑی سے نکلی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز تیز بھاگتے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ خس کم جہاں پاک، فیضان سرخ نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتا اپنی گاڑی صاف کرتے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اپنی کار ڈرائیو کرتے ٹریفک کا ایک اور رول توڑ گیا تھا۔ اسے بہت ضروری میٹنگ میں پہنچنا تھا، مگر وہ بے حد لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ تیسرا ٹریفک کا رول بھی توڑ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہرجانہ بھر کر وہ اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھا تھا۔ سنسان روڈ پر گاڑی دوڑاتے وہ اپنے سامنے آنے والی لڑکی کو دیکھ نہیں پایا۔ گھبراتے ہوئے بریک پر پاؤں مارتے مارتے بھی وہ اس لڑکی کے ہاتھ کا سارا سامان روڈ پر بکھیر گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ دن میں تیسری بار اسے بے حد شدت سے غصہ آیا تھا۔ لڑکی بنا کچھ بولے دوڑ دوڑ کر اپنا سامان اٹھا رہی تھی جو پوری سڑک پر پھیل چکا تھا۔ فیضان غصے سے اس کی تیزیاں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس لڑکی کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ کیا تم اندھی ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے اس کا غصہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوا تھا۔ اس میٹنگ پر جہاں اس نے سب سے پہلے پہنچنا تھا وہاں وہ بے حد لیٹ ہو چکا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ اب کی بار وہ اتنی تیز دھاڑا کہ لڑکی ٹماٹر اٹھاتے ساکت ہوئی تھی۔ اب وہ حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھیں دیکھتے فیضان حیران ہوا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے حیرانی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ بولو، کیا اندھی ہو؟ نظر نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی آ رہی ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ وہ روڈ پر کھڑا تیز تیز دھاڑ رہا تھا۔ اس سمندر جیسی نیلی آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بھلا اس سب میں اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو دیکھ کر ہی روڈ کراس کر رہی تھی۔ اسپیڈ تو اس کی زیادہ تھی، ورنہ آرام سے روڈ پار ہو جاتا۔ بہری ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ایک تو پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، اور تم جیسی پاگل لڑکی کی وجہ سے پورا کا پورا ٹائم ہی نکل گیا۔ ارے بھائی، جب روڈ کراس کرنا آتا نہیں تو روڈ کراس کرنے نکلتی کیوں ہو؟ باپ بھائی کو بولا کرو روڈ کراس کرنا سکھائے، پھر روڈ پر نکلا کرو، ورنہ یہیں کسی گاڑی کے نیچے دبی ہوئی ملو گی۔ وہ بے حد غصے میں بنا سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا۔ اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے ہتھیلی پر گرے تھے۔ اسے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ لو جی میڈم بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک تو غلطی خود کی، کیا میں نے کچھ بھی نہیں، پھر بھی رو رہی ہے۔ مہرالنساء نے چہرہ اٹھا کر اس مغرور انسان کو دیکھا تھا۔ مانتی تھی کہ وہ خوبصورت تھا، مگر اتنا مغرور تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ غلطی خود کی ہوتے ہوئے بھی وہ اسے گنہگار ٹھہرا رہا تھا، اور اوپر سے یہ بھی بول رہا تھا کہ اس نے کیا ہی کیا ہے۔ لو جی اتنی بے عزتی کے بعد بھی اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے مہرالنساء کے خون میں بھی ابال اٹھے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ نیچے جھکتی پھٹا ہوا ٹماٹر اٹھاتی بنا سوچے سمجھے فیضان کو مار گئی تھی۔
وہ جو اسے اور سنانے کا ارادہ رکھتا تھا اپنی وائٹ شرٹ پر ٹماٹر کا داغ لگتے دیکھ اور اسے اپنے آپ کو ٹماٹر مارتے دیکھ وہ اب تک حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پہلے بھیگی بلی کی مانند اس کی باتیں سن رہی تھی، اب وہ کسی جنگلی شیرنی کی مانند گھراتی ہوئی اسے تک رہی تھی۔ اس لڑکی کے نے ہاتھوں ہاتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ فیضان اگلی لمحے ہی یہ بات مان گیا تھا کہ لڑکیاں گرگٹ سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہیں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ بھی کہنے والے؟ کچھ کہہ نہیں رہی تو لاوارث سمجھ لیا تم نے مجھے؟ ہاں گونگی سمجھ لیا تم نے مجھے؟ وہ اس کے پاس آتی کمر پر ہاتھ رکھ گئی تھی، گوری گلابی رنگت، لمبا چوڑا قد، خوبصورت لمبے بھورے بال جس کی چند آوارہ لٹیں اس کی پیشانی سے چپکی ہوئی تھی۔ پسینے کی وجہ سے اس کا سرخ و سفید چہرہ لال ہو رہا تھا، سمندر جیسی نیلی آنکھیں اور خوبصورت کٹاؤ دار لب۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس وقت فیضان کو وہ حسین نہیں بلکہ زہر لگ رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا آپ خود گونگے بن چکے ہو تم؟ وہ اس کے پاس آتے اسے گھور رہی تھی۔ غلطی خود کی، سارا الزام تم میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر فل اسپیڈ میں گاڑی میں چلا رہی تھی، آنکھوں میں کالے چشمے کیا میں نے لگایا ہوا تھا؟ وہ اس کی آنکھ سے گلاسز نکالتے روڈ پر پھینک گئی تھی۔ فیضان حیران و پریشان اس جنگلی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے بھی بھیگی بلیوں کی مانند وہاں بیٹھی ٹماٹر اٹھا رہی اور اب یوں دھاڑ رہی تھی جیسے اس کی گردن پر چڑھ کر اس کا سارا خون پی جائے گی۔ فیضان کو دوسرے ہی لمحے احساس ہوا تھا کہ غلطی اس کی زیادہ تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ پتہ نہیں آج کی تاریخ میں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا، شاید اس کا دن ہی اچھا شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کو کھویا دیکھ مہرالنساء نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ ہاں بولو، اب بے ہوشی کا ناٹک کرو گے تم؟ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو رہے ہو تم تو۔ بولو، مجھ پر الزام کس سے پوچھ کر لگایا تم نے؟ وہ اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ بولو، مجھ پر الزام کس سے پوچھ کر لگایا تم نے؟ وہ اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے والا فیضان اس وقت اس جنگلی شیرنی سے ڈر رہا تھا۔ جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا وہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ اچھا اچھا ہٹو دور۔ وہ اپنا گریبان چھڑواتے مہرالنساء کو پیچھے کر گیا۔ اگر غلطی میری ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ منہ دھو کر تم میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ فیضان اپنا گریبان ٹھیک کرتے اپنی بھوری آنکھیں اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ واہ واہ واہ، ابھی میری غلطی تھی، میں اندھی تھی، میں کاڑی تھی، میں بہری تھی، میں سب اب تم پر آئی۔ تمہیں اتنا سا میں نے کیا کہہ دیا؟ ہاتھ منہ دھو کر میں تمہارے اوپر ہی چڑھ گئی۔ مہرالنساء اور غصے میں آئی تھی، سرخ و سفید رنگت غصے کی زیادتی سے اور لال ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کا سر پھوڑ دے جو اتنا مغرور اور ضدی تھا۔ اچھا آئی ایم سوری میری ماں، میری غلطی ہے، ایک تو پہلے ہی اتنی گرمی میں وہاں سے چل کر آ رہی ہوں، اتنی محنت سے سارا سودا لیا، تمہاری وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ وہ روڈ پر پھیلے خراب ٹماٹروں کو دیکھ رہی تھی جو گرتے ہی پھٹ چکے تھے۔ اچھا سوری، معاف کر دو، گاڑی میں بیٹھو، میں یہ سامان دلاتے تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شائستگی سے بولا تھا، وہ مان چکا تھا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہاری گاڑی میں بیٹھوں۔ دیکھیں مس، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہاں سے بازار بہت دور ہے، آپ بھلے سے بازار مت چلیں مگر آپ اپنے گھر تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں نا، مجھ پر بھروسہ کر لیں، بے حد شریف انسان ہوں میں، آج تک کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ فیضان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سامنے کھڑی اس شیرنی کو اتنی صفائیاں کیوں دے رہا تھا۔ مہرالنساء مڑ کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے اس کو گھورتے ہوئے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ فیضان اس کی اس ادا پر اش اش کر اٹھا تھا۔ میڈم کی مہربانی تھی کہ وہ اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، ورنہ بھلا خادم کی اتنی مجال کہاں تھی کہ وہ مہارانی صاحبہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے روڈ پر جھکتے اپنے گلاسز اٹھاتے ایک ادا سے اسے اپنے چہرے پر چڑھاتے کروپھر سے اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ شان سے اس گاڑی میں بیٹھتے اپنی گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ مہرالنساء باہر کے مناظر دیکھتی باہر کے منظروں میں کھو گئی تھی، جبکہ فیضان اب جلدی جلدی منزل کی طرف پہنچتے اسے اس کی منزل پر اتار کر اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا جس پر وہ بے حد لیٹ ہو گیا تھا۔ ویسے کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ایکچولی وہ مجھے میٹنگ میں پہنچنا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے سارا غصہ آپ پر اتار دیا، آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے اپنے لفظوں پر شرمندہ ہوا تھا۔ اس کے سوری کہنے پر مہرالنساء گھور کر اسے دیکھتی اٹس اوکے کہتی دوبارہ سے باہر کے منظروں میں کھو گئی تھی۔ فیضان اس کی اس حرکت پر مسکراتے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف کر گیا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد مہرالنساء کو اس کے گھر اتار کر میٹنگ پر جانا تھا۔ ایسے میں وہ بار بار مہرالنساء کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ چہرہ اس نے پہلے کہیں نہ کہیں تو دیکھ رکھا، کوئی تھا جس کا چہرہ
اس سے ملتا تھا یا پھر مہر النساء کا چہرہ اس سے ملتا تھا۔ ان دونوں چہروں میں بہت شباہت تھی، مگر وہ چہرہ کس کا تھا یہ اس وقت فضان کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلیک شلوار کے اوپر بلیک قمیض پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ گنگناتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتا اپنا پسندیدہ برانڈ کا پرفیوم چھڑکنے لگا۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے معطر ہوا تھا، اس کی سانس سانس جیسے مہک گئی تھی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو جھاڑتے، ان پر کنگھا پھیرتے، اپنے بیئرڈ پر ہاتھ چلانے لگا تھا۔ بادامی شال کو ڈبل کر کر اپنے کاندھوں پر ڈالتے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اپنے آپ کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے لب بڑی خوبصورتی سے مسکرا رہے۔ وہ اپنی خوبصورتی سے خود بھی واقف تھا۔ اسکول، یونیورسٹی، کالج، ہر جگہ اس پر لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھن بھنایا کرتی تھی۔ شیر بلوچ خود بھی اکثر اس کی تعریف کر دیا کرتا تھا۔ وہ بھی بے حد وجیہ مرد تھا، مگر نہ جانے فضان کے چہرے پر ایسی کون سی کشش تھی جو اسے ہر شخص سے ممتاز بناتی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، ہر جگہ رہتے ہوئے اس نے کبھی کسی لڑکی پر ایک آنکھ بھی نہیں ڈالی تھی۔ اسے ایسے مرد بے حد زہر لگتے تھے جو کچھ عرصے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر کر انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس نے کئی بار ایسے لڑکوں کی دھلائی بھی کی تھی۔ وہ اپنی بیئرڈ مسلتا مسلسل اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر اس کا جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ اتنا پیارا کیوں ہے تو فیضان؟ اس نے آئینے میں دیکھتے خود سے سوال کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا اب بھی مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ سیلف آبسیسڈ وہ حد سے زیادہ تھا۔ وہ اپنے سے زیادہ کسی سے کبھی آبسیسڈ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے خود ہی کافی تھا۔ کیوں اتنا پیارا ہے تو فیضان کہ تیری اپنی نظر ہی تجھ پر سے نہیں ہٹتی۔ وہ گلاسز کو اٹھاتے اپنی آنکھوں پر چڑھا گیا۔ روپ جیسے دوبالا ہوا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا اپنے جوتے پہننے لگا ہی تھا کہ اسی وقت اس کے دروازے پر دستک دے کر شیر بلوچ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے تیار شیار ہو کر نکلتا دیکھ پہلے تو وہ حیران ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں بھائی فیضان صاحب، کسی پر بجلی گرانے کا تو ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ شیر فیضان کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اس بات سن کر فیضان مسکرا دیا تھا۔ نہیں بھائی، میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ تم بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا؟ کچھ نہیں یار، ویسے ہی تجھ سے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا تو آ گیا۔ آجا پھر بیٹھ کرتے ہیں باتیں۔ اس نے شیر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ شیر اس کے اشارے پر اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ کیا سوچا ہے فیضان؟ کس بارے میں؟ فیضان نے حیرانگی سے شیر کا چہرہ دیکھا تھا۔ فیضان، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ میری شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ تو بھی اپنے بارے میں کچھ سوچ۔ تو شادی نہیں کرے گا کیا؟ یوں ہی گنوارا مرے گا؟ شیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر شادی کر کے لوگ تجھ جیسے رن مرید بن جاتے ہیں تو مجھے ایسی رن مریدی کا کوئی شوق نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹا گیا تھا۔ اس کے رن مرید کہنے پر شیر کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میں کوئی رن مرید نہیں ہوں۔ اسے اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ فیضان تو اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے تو، رن مرید نہیں بلکہ زن مرید ہے۔ غلطی سے میرے منہ سے رن نکل گیا تھا۔ شرارت سے فیضان نے ایک اور بار اس کی بے عزتی کی تھی۔ شیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرایا تھا۔ فیضان اسے مسکراتے دیکھ حیران ہوا۔ اگر اپنی جان سے محبت کرنا زن مریدی ہے تو مجھے زن مریدی کے 10 میڈل بھی قبول ہیں۔ وہ اپنی گردن فیضان کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ پہنا دے تو بھی ایک میڈل اور ساری دنیا سے بھی پہنوا دے۔ اگر اپنی پسندیدہ عورت سے محبت کرنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کے آگے جھک جانا اگر زن مریدی ہے تو مجھے ایسی 1000 زن مریدیاں قبول ہیں۔ اس کی بات سنتے فیضان اس کا کندھا تھپ تھپاتے کھڑا ہوا تھا۔ تو ایسی زن مریدی تجھے ہی قبول ہو؟ میں ایسا بندہ نہیں ہوں۔ اگر کبھی شادی کروں گا بھی تو آرام سے کروں گا، اور زن مریدی تو بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تجھے بھی کسی نہ کسی سے محبت ہو جائے۔ فیضان کے باہر نکلتے قدم ساکت ہوئے تھے۔ شیر نے بڑا رکھ کے نشانہ مارا تھا۔ وہ پلٹتے شیر کے پاس واپس آیا۔ محبت کم از کم فیضان کے لیے نہیں بنی، کیونکہ فیضان سب کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ محبت اس دنیا کا سب سے کمزور ترین رشتہ ہے شیر۔ جب تجھے بھابھی سے محبت ہوئی تھی تو تجھے یاد ہے تجھے سگریٹ سے نفرت تھی، مگر تو اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زندگی میں سب کروں گا مگر محبت نہیں کروں گا۔ فیضان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، صرف اور صرف ضد تھی، ایک ہٹ درمی تھی کہ ہاں وہ واقعی محبت نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں کہ علیزے کی وجہ سے چند دن مجھے تکلیف میں رہنا پڑا، مگر تو نہیں جانتا فیضان، وہ تکلیف اس خوشی کے آگے بہت چھوٹی تھی جو اللہ نے علیزے کو دے کر مجھے پوری کر دی۔ علیزے میری ہے، مجھے وہ تکلیف بھی پیاری ہے۔ تو جانتا ہے فیضان، محبت کو حاصل کرنا
سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایلیزے نے اسٹارٹ میں مجھے تکلیفیں دی، مگر اب اپنی محبت سے اس نے مجھے سب بھلا دیا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مانتا ہوں کہ میں ایلیزے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر وہ بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہے۔ تو سوچ فیضان، جب میں اسے چاہتا تھا تو میری محبت میں دیوانگی تھی، اب وہ بھی مجھے چاہتی ہے، اب وہ بھی میری دیوانی ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ محبت کو کمزور مت سمجھ، محبت اس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ مجھے پتہ ہے فیضان، محبت اپنا آپ منوا کر دم لیتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے محبت۔ علیزے کے دل میں میری محبت کیوں آئی؟ میں نے تو اسے زبردستی شادی کی تھی نا، وہ تو اس وقت مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی تھی، مگر میرے دل کی محبت نے اپنا آپ منوا ہی لیا۔ تو دیکھ، تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی ہوگا جو تیرے دل میں اپنی محبت منوا کر ہی دم لے گا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا، اپنے کندھے جھٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ فیضان سانس رو کے اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ یہ شعر اسے کیا سمجھا کر گیا تھا؟ وہ شان سے قدم باہر نکالتے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ باہر آتے اپنے کاندھوں پر شال جھٹکتے وہ اس پرسکون پارک کے اندر داخل ہو گیا جہاں وہ بچپن سے آیا کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جب جب وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا تو وہ یہاں آ جاتا تھا۔ یہاں اس پارک میں اسے بے حد سکون ملتا تھا، اتنا سکون کہ وہ پھر چند دن سکون سے گزارا کرتا تھا۔ شعر کی بات نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ محبت کے بارے میں بہت غلط تھا؟ یہ شعر اسے غلط سمجھا رہا تھا؟ اس نے تمام سوچوں کو جھٹکتے پارک کو دیکھا تھا۔ اونچے لمبے درخت، ہریالی ہی ہریالی، گلاب کا خوبصورت باغ، کھیلتے کودتے بچے، اس کی روح اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب تمام بچوں کو کھیلتے کودتے بھاگتے دوڑتے دیکھ رہا تھا۔ کہیں کوئی لڑ رہا تھا، کہیں کوئی ہنس رہا تھا، کہیں کوئی ہنستے ہنستے لڑ جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے سامنے لڑتے ہوئے دونوں بچوں کو دیکھتے ہنس دیا تھا۔ ابھی 20 سیکنڈ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے ہوئے تھے اور اب یوں لڑ رہے جیسے ایک دوسرے کے دشمن۔ اس بات پر کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کا لولی پاپ لے لیا تھا، اس بات پر وہ دونوں اب ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتا، ان کی مائیں آتی ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے دور جاتا دیکھ رہا تھا، مگر اگلے 15 منٹ بعد وہ حیران ہوا۔ وہی دونوں بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے کھیل رہے تھے۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ بچپن بھی کتنا بے فکرہ ہوتا ہے نا۔ وہ اپنا بچپن یاد کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ 3 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ شیر کے ماں باپ نے اسے بھی ویسے ہی پیار دیا جیسے شیر کو دیا، مگر ٹھیک 2 سال بعد جب شیر اور فیضان 5 سال کے ہوئے تو شیر کے ماں باپ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ اس کا تو بچپن بھی بے فکر نہیں تھا۔ وہ پھر سے عجیب سی سوچوں میں جانے لگا جنہیں سوچ کر وہ کئی راتیں سو نہیں پاتا تھا۔ ان بچوں کے پاس سب تھا، ماں باپ، لیکن اس کے پاس سب ہونے کے باوجود بھی ماں باپ نہیں تھے۔ وہ اور شیر ہی ایک دوسرے کے بچپن کے ہمدرد اور ساتھی تھے۔ ایسے وقت میں وہ دنیا سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ نرمی شیر کے دل میں تو باقی تھی، مگر فیضان کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان دونوں بچوں کی مائیں اب ان دونوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ دونوں پھر کسی بات پر جھگڑنے لگے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اسکرولنگ کرنے لگا تھا جب ایک آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی تھی۔ کیا مطلب چاچا؟ کہ یہ آپ کا سوتیلا بیٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں؟ حالت دیکھیں اس کی، بچہ ہے، وہ آپ کے بیٹے سے بہت چھوٹا ہے۔ اگر وہ آپ کا بچہ ہے تو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا، کم از کم بچوں میں تو فرق نہ کریں۔ اس کی چیختی آواز سنتے فیضان نے جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑا تھا۔ پیچھے مہرالنساء ایک آدمی کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ 2 بچے اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ مہرالنساء کو دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ مہرون کلر کی فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے اسے اس دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت لگی۔ چہرے پر میک اپ نام کو بھی نہیں تھا، مگر چہرہ پھر بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دیکھنے والا ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھ۔ بی بی، یہ میرے بچے ہیں، آپ بیچ میں کیوں گھس رہی ہیں؟ اچھا، میں بیچ میں گھس رہی ہوں؟ ابھی جا کر پولیس کو کمپلین کر دوں نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو صحیح والا۔ مہرالنساء کی دھمکی پر اس شخص کی پیشانی پر پسینہ چمکا تھا۔ فیضان مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ بھی سب حالت ٹائٹ کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس دن کا واقعہ یاد کر پھر سے مسکرایا تھا جب مہرالنساء نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے اس کے چھکے چھڑوائے۔ پر بی بی، یہ بہت شرارتی ہے۔ کوئی نہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں مجھے، میں کوئی اندھی نہیں ہوں۔ آپ کے بیٹے نے اسے پہلے چماٹ مارا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ آپ کے بیٹے نے اسے دھکا دیا اور جب بدلے میں اس نے اسے دھکا دیا تو آپ کے بیٹے نے اسے 2 تھپڑ مارے اور روتا ہوا آپ کے پاس بھاگا، اور آپ نے کیا کیا؟ بنا اس بچے سے پوچھے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ بھی آپ ہی کا بیٹا ہے؟ اگر سوتیلا ہے تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے سگا بیٹا بڑے ہونے کے بعد آپ کو پوچھے بھی نہ، ہو سکتا ہے یہی پوچھ لے، یہ سوچ کر ہی اس کے ساتھ نیکی کر لے۔ مہرالنساء انہیں کھری کھری سنا رہی تھی۔
وہ شخص اب نگاہیں جھکائے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بچہ اب بھی اپنے کھیل کود میں لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ٹینشن سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بچہ تھا جس کو تھوڑی دیر پہلے دونوں باپ بیٹے نے مل کر مارا تھا۔ پر بی بی، یہ تو میرے گھر کا معاملہ ہوا نا۔ وہ انکل بھی شاید ضدی تھے، بات ختم کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ فیضان نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی توجہ وہاں مبذول کی تھی۔ یہ گھر کا معاملہ تب ہوتا جب آپ اس بچے کو گھر میں مارتے، مگر اس پبلک پلیس پہ مار کر آپ نے اس مسئلے کو خود ہی پبلک کر دیا ہے تو بھگتے۔ وہ فوراً سے اپنا فون ملانے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو بچہ، آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ وہ پولیس سے ڈر گئے تھے یا وہ واقعی ڈر کے گئے تھے وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ انہیں گھورتی سائیڈ ہوئی۔ تبھی فیضان تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس گیا تھا۔ میرے علاوہ بھی ساری دنیا کی حالت ٹائٹ کر سکتی ہیں آپ۔ کیا بات ہے مس مہرون نسا، کلیپنگ ہونی چاہیے اس بات پر تو، وہ کہتا تالی پیٹنے لگا۔ وہ فیضان کی آواز پر مڑتی، اسے گھور کر دیکھتی بینچ پر جا کر بیٹھی تھی۔ فیضان بھی اس کے پیچھے پیچھے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے آپ نے صحیح کیا، وہ شخص ناانصافی کر رہا تھا۔ ہم تو نہیں جانتے نا بڑے ہو کر کون سا اچھا نکل جائے۔ جی اسی لیے میں نے ان سے یہ کہا تھا، اور مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی ماں باپ کسی بچے کے ساتھ ناانصافی کرے، کیونکہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس تکلیف کو بس وہی سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں یکایک تکلیف در آئی تھی۔ فیضان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اداسی تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ناانصافی آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے؟ فیضان نے اس کا چہرہ دیکھتے اس سے پوچھا تھا۔ وہ فوراً ہی سپاٹ ہوئی تھی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ مسٹر فیضان، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو پرکھتے ہیں۔ اگر میں یہ برداشت نہیں کر سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود بھی ناانصافیوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہوں۔ اس کا لہجہ اب ناگوار ہوا تھا۔ فیضان کو سمجھنے میں منٹ نہیں لگا تھا کہ وہ بھی محرومیوں میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ جو واقعے دل دکھاتے ہیں مس مہرون نسا، ان کو اپنے دل سے نکال باہر کرنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ فیضان کا لہجہ بے حد ملائم تھا۔ مہرون نسا نے حیرت سے فیضان کو دیکھا تھا۔ اس دن ملنے والا وہ شخص، اسے ذلیل کرنے والا شخص اندر سے ایسا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، کبھی پہلے امپریشن کو آخری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بندہ ضروری نہیں پہلا امپریشن جیسا دے وہ ویسا ہی ہو۔ کبھی بھی ہمیں پہلے امپریشن سے کسی کی شناخت کی پرکھ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کئی لمحے فیضان کا خوبصورت چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے یہ بات ماننی پڑی تھی کہ وہ واقعی بے حد وجیہ مرد تھا۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت مرد مہرون نسا نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سمندر جیسی خوبصورت آنکھوں میں کہیں نہ کہیں اس بھوری آنکھوں والے مرد کے لیے پسندیدگی کی جوت جلنا اسٹارٹ ہوئی تھی۔ جی مس مہرون نسا، جو واقعے دل کو اور دماغ کو نقصان پہنچائے ان کو واقعی کسی سے کہہ کر ہلکا کر لینا چاہیے، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دل کی بات ہر کسی سے کہنے لگیں۔ دل کی بات سننے کے لیے لوگ خاص اور بھروسے والے ہونے چاہیے۔ ہر کسی کو کہیں گی تو آپ کا کوئی راز کبھی راز نہیں رہے گا۔ وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح مہرون نسا کو سمجھا رہا تھا، اور مہرون نسا کسی معصوم بچے کی طرح اس فرشتے کی باتیں اپنے دماغ میں جذب کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہرون نسا اسے کچھ کہتی، تبھی اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگا تھا۔ اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے وہ سر کے بل بینچ پر گری۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی۔ بینچ پر گرنے کی وجہ سے اس کا سر بینچ سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کی سر سے نکلتی اس کی ناک تک آئی تھی۔ فیضان نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا تھا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16-17 سال لگ رہی تھی، اور مہرون نسا نہیں بھی تو 21 سال کی تھی۔ اس نے اپنے سے اتنی بڑی لڑکی پر ہاتھ کیسے اٹھایا تھا؟ اس کے دماغ کی رگ یہ سوچ کر ہی پھڑکنے لگی تھی۔ حرافہ، کمینی، تجھے گھر میں کام کرنے بولا، سودا لانے بولا، تو یہاں آ کر چکر چلا رہی ہے، مردوں سے مل رہی ہے۔ آج تو گھر چل۔ وہ اس پر جھکتا اس کے بال پکڑ گیا تھا۔ مہرون نسا کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی، حرام کہیں کی، گھر میں تجھ سے کام ہوتا نہیں ہے، کھاتی تو ایسے ہے جیسے سب کچھ تیرے لیے ہی بنا ہو۔ چل، ابا بلا رہے ہیں تجھے، چل۔ وہ اس کے بال کھینچتا اسے کھڑا کرنے لگا۔ مہرون نسا روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مہرون نسا کو لے کر وہاں سے جاتا، فیضان فوراً ہی اس تک آتا، مہرون نسا کا ہاتھ پکڑتے، اس بچے کا منہ اپنی طرف کرتے، الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر جڑ گیا۔ وہ لڑکا فیضان کا بھاری تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور منہ کے بل گھاس پر گر پڑا۔ فیضان نے اسے کالر سے پکڑتے دوبارہ اٹھا کر اب اس کے دائیں گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ پھر سے گھاس پر گر پڑا تھا۔ مہرون نسا منہ پر ہاتھ رکھے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔
لڑکی سے بات کرنے کی تمیز ہونا چاہیے، لڑکی کی عزت ہر انسان کو کرنی آنی چاہیے۔ تم جیسے گھٹیا بھائی ہی ہوتے ہیں جن کی بہنیں تم جیسے گھٹیا بھائیوں کی وجہ سے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اور پھر تم جیسے گھٹیا بھائی انہیں ڈھونڈ کر مار دیتے ہو۔ وہ پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ پہ تھپڑ مار رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ اب ایک زوردار پنچ اس بچے کی ناک پر مار گیا۔ اس کی ناک سے خون نکل آیا تھا۔ مہرالنساء روتے ہوئے اپنے بھائی کے آگے آئی تھی۔ پلیز فیضان، بھائی ہے یہ میرا۔ اسے بھائی کہتے ہیں؟ یہ بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہن کو سبوں کے سامنے مارنے لگے، گندی گالیاں دے، کھانے کے طعنے دے، اس کے کردار کو نشانہ بنائے؟ ایسے بھائی ہوتے ہیں؟ اگر آپ اسے بھائی مانتی ہیں تو تف ہے آپ کی سوچ پر۔ چل لے مہرالنساء، گھر چل کر، ابا تجھے بہت مارے گا۔ وہ بچہ اپنی ناک سے خون صاف کرتا غصے سے بولا تھا۔ فیضان کا دماغ خراب ہوا۔ اس نے اگلے ہی لمحے مہرالنساء کو اس کے سامنے سے ہٹایا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ ایک الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اسے پھر سے مار گیا تھا۔ اب کہ وہ مہرالنساء کی طرف پلٹا، اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کروائیں گی تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ پہلی دفعہ میں پڑنے والا امپریشن ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ آپ کا پہلا امپریشن مجھ پر پڑا تھا کہ آپ ایک بہت بہادر لڑکی ہیں اور اپنے ساتھ کوئی ظلم برداشت نہیں کر سکتی، لیکن حقیقت آج کھل کر سامنے آئی ہے۔ مجھے آپ کی سوچ، آپ کی ذہنیت پر افسوس ہے مس مہرالنساء۔ اگر آپ اتنے ظلم اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں تو آپ خود بھی اپنی دشمن ہیں۔ اپنے ساتھ ظلم ہونے دینا بھی ظلم ہے، آپ خود بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ یہ کہتا وہ شال کندھے پر جھٹکتا تیز تیز قدموں سے پارک سے نکل گیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس پارک سے جاتے ہوئے سکون نہیں بلکہ بے سکونی لے کر گیا تھا۔ پیچھے مہرالنساء اب تک اس کی پشت تک رہی تھی جو کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو جاری ہوئے تھے جنہیں وہ بے دردی سے اپنی آنکھوں سے صاف کرتی، اپنا دوپٹہ طریقے سے سر پر سمیٹتی گھر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ گھر جا کے نہ جانے اب اس نے کیا کیا سہنا تھا۔ اس کی زندگی میں کم دکھ تو نہ تھے، اسے کسی پر یقین ہی نہیں آتا تھا، مگر اس پر آ گیا تھا، اور اس مہربان شخص کی محبت مہرالنساء کے دل کے دروازے پر دستک دے چکی۔ وہ بے سکونی سے بستر پر لیٹا کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مہرالنساء کے سر سے خون کی نکلتی پتلی قطار اسے اب تک پریشان کرتی تھی۔ اسے اس 16-17 سال کے بچے پر اب تک غصہ آ رہا تھا جس نے مہرالنساء کو اس بری طریقے سے چماٹ مارا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا اسے مارنے والا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے، وہ اس چیز کو انسانیت کا نام دیتا۔ دوبارہ سے مہرالنساء کے بارے میں سوچنے لگا تھا، تبھی اس کے فون کی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ فون اٹھا کر دیوار پر پھینک، اگر کیا پتا کسی کی ضروری کال ہو۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کال یس کر کر اپنے کانوں سے لگا گیا تھا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا ہے؟ دوسری طرف گہری سانس لی گئی تھی۔ جی کون؟ اب کی دفعہ فیضان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ جی وہ میں مہرالنساء بات کر رہی ہوں۔ مہرالنساء کی آواز سن وہ حیران ہوا تھا۔ مہرالنساء خیریت؟ آپ نے مجھے کال کی؟ جی جی سب خیریت ہے، وہ کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ہر جگہ تو آپ کا اور شیر بلوچ کا نمبر مشہور ہے، کہیں سے بھی لے لیا میں نے۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم جیسے لوگ سب سے زیادہ اپنے نمبرز کی ہی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے آپ سچی سچی بتائیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے موبائل سے لیا ہے پھر؟ وہ ہنسی تھی۔ تو میں اس بات پر یقین کر لوں گا کیونکہ آپ لے بھی سکتی ہیں۔ وہ بھی ہنس دیا تھا۔ اچھا چلیں اب بتائیں مجھے کال کیوں کی ہے؟ فیضان مدعے کی بات پر آیا تھا۔ کیوں، کیا میں آپ کو کال نہیں کر سکتی؟ آپ اور میں تو اچھے دوست ہیں نا، اور اچھے دوست تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا۔ مہرالنساء نے اسے صفائی دی تھی۔ نہیں، آپ اور میں اچھے دوست نہیں ہیں، فیضان نے شرارت سے کہا۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ مہرالنساء کا لہجہ سیریس ہوا تھا۔ آپ اور میں اچھے دشمن ہیں۔ یہ کہتے فیضان ہنس دیا تھا۔ دوسری طرف مہرالنساء کے دل کو دھکا لگا تھا۔ وہ کئی لمحے کچھ کہہ نہ سکی۔ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا فیضان، وہ دونوں اچھے دوست کب تھے؟ 2 بار تو ملے تھے۔ فیضان نے کئی لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا، مگر نہیں بولنے پر فیضان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کا برا منا گئی ہے۔ اچھا، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں بولوں گا۔ ہم اچھے دوست ہیں۔ فیضان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کا خاموش رہنا فیضان کو پسند نہیں آیا۔ وہ دوبارہ سے کھلکھلائی تھی۔ ان لوگوں نے کافی ساری بات کی۔ زندگی میں پہلی بار فیضان کسی لڑکی کے اتنا قریب ہوا تھا کہ اس نے آدھی رات اس سے بات کرتے ہوئے نکال دی، اسے علم ہی نہ ہوا۔ مہرالنساء آدھی رات ہو گئی ہے، کیا اب بھی نہیں سونا آپ نے؟ فیضان نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ نہیں یار، نیند آ ہی نہیں رہی، ابا کی بات نے نیند ہی اڑا دی۔ مہرالنساء ٹینشن سے بولی تھی۔ ایسا کیا بول دیا ابا نے؟ فیضان نے اس سے پوچھا۔ کل میرا رشتہ آ رہا ہے، اس کی بات پر فیضان
اگلے کئی لمحے خاموش رہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مہر النساء کو خاموش کروا دیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو مہر، اگر لڑکا اچھا لگے تو ہی رشتے کی حامی بھریے گا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی فیضان۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ فیضان ہمتن گوش ہوا تھا۔ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیونکہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ فیضان نے اس سے پوچھا تھا۔ جی اگر میں کہوں ہاں تو میں کہوں گا آپ اسے اپنے دل کی بات بتائیں اور اسے شادی کریں، کیا پتہ وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہو۔ جی وہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا مطلب اب کی دفعہ؟ فیضان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ فیضان مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کب سے، شاید پہلی ملاقات سے، شاید اس دن ملاقات کے بعد سے۔ اس دن کے بعد بہت کوشش کی کہ آپ سے فون پر بات کروں، مگر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی فون کرنے کی۔ آج نہ جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے لفظوں نے فیضان کے سر پر جیسے دیوار گرا دی تھی۔ کیا؟ جی فیضان، آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں مہر النساء؟ دوسرے لمحے اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس کا سخت لہجہ سے مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے دل کڑا کر اپنا اظہار کیا تھا۔ میں ہوش میں ہوں فیضان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر میں ایسی کوئی محبت آپ سے نہیں کرتا، اس لیے میرا خیال دل سے نکال دیں۔ اس کے بارے میں سوچیں جو کل آپ کو دیکھنے آ رہا ہے۔ اس کی بات سنتی مہر النساء آنسوؤں پہ کنٹرول نہ کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سنتے فیضان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ آپ لڑکیوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر رونا کیوں آ جاتا ہے؟ جب کہہ دیا نہیں کرتا آپ سے محبت تو نہیں کرتا۔ جہاں عزت سے شادی ہو رہی ہے وہاں کر لیں، وہ سخت لہجے میں کہتا۔ اس کے دل پر بھالے ہی بھالے گاڑتے جا رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں فیضان، میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اب کی دفعہ اس نے ملتجی لہجے میں فیضان سے کہا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا مہر النساء، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سامنے والا جب آپ سے محبت کرے تب آپ سے شادی کرتا ہے، جب میں آپ سے محبت ہی نہیں کرتا تو میں آپ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ صفاق لگا تھا، بہت صفاق۔ مہر النساء کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے ایک اچھے انسان سے تو محبت کی تھی، مگر وہ اچھا انسان اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے تمام آنسوؤں کو اندر دبا لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا کچھ بولے کال کاٹ چکی تھی۔ فیضان نے حیرت سے فون کو دیکھا جہاں اب صرف خاموشی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے کچھ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بیزاری سے فون سائڈ پر ڈال دیا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مہر النساء اس سے محبت کرنے لگی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود وہ انگوٹھی دیکھ رہی تھی جو آج شام ہی اس کی انگلی کی زینت بنی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے فیضان کو فون ملایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ جی بولے، اس کا لہجہ اجنبیت لے ہوا تھا۔ مبارکباد نہیں دیں گے اپنی دوست کو؟ فیضان کو اس کا لہجہ بھیگا بھیگا محسوس ہوا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کس چیز کی مبارکباد دوں؟ اس دن بتایا تو تھا کہ مجھے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ آج میری منگنی تھی۔ وہ بھیگے لہجے میں فیضان کو سب بتا رہی تھی، اور فیضان کو احساس ہوا تھا کہ جب فرشتہ روح لینے آتا ہے تو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس دن تو اسے اس تکلیف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر آج وہ تکلیف اسے اپنے دل کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسے بھی یہ بات پتہ نہیں لگ پائی تھی کہ وہ کب کس وقت مہر النساء سے محبت کرنے لگا تھا، مگر آج جب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فیضان کے دل پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ محبت سے جتنی نفرت سہی، جب محبت ہونے پر آتی ہے تو اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ یہ بات فیضان کو آج سمجھ آ ہی گئی تھی۔ کب شادی ہے آپ کی؟ اس نے سخت لہجے مہر النساء سے پوچھا۔ 15 دن بعد۔ اس کے کہنے پر فیضان کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اتنی جلدی؟ جی لڑکے والے جلدی چاہ رہے تھے۔ چلے مبارک ہو آپ کو۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کتنی مشکل سے مہر النساء کو مبارکباد دی تھی۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی فیضان؟ مہر النساء نے دکھ سے پوچھا تھا۔ نہیں، بھلا مجھے تکلیف کیوں ہوگی؟ وہ انجان بنا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، بھلا آپ کو تکلیف کیوں ہوگی؟ یہ کہتی وہ دوسرے ہی لمحے فون کاٹ چکی۔ فیضان نے اپنا موبائل دیوار پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے کا حال بگاڑ چکا تھا۔ شیر بلوچ جو اس کے کمرے کی طرف سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر اندر آیا تھا، مگر فیضان کا یہ حال دیکھ وہ فیضان کے پاس آیا۔ فیضان؟ فیضان کیا ہوا؟ وہ اپنے بال پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ فیضان مجھے بتا کیا ہوا؟ تو ٹھیک کہتا تھا شیر، محبت کا وجود ہے، میں جتنا اس سے بچتا تھا مجھے ہو گئی، میں بد نصیب ہوں، میں سب سے بڑا بد نصیب ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی فیضان، وہ مجھے بولنے آئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے کیا کہا کہ مجھے اس سے محبت ہی نہیں، آج اس کا رشتہ ہو گیا شیر۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے دل پر ہاتھ مار رہا ہے۔
اس کی شادی بھی ہے 15 دن بعد۔ وہ شیر کے گلے لگتے بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ شیر نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ اپنے اللہ سے دعا کر فیضان، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر سب دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تیرے ہی نصیب میں ہو۔ وہ اس کے بال سہلاتے اسے سمجھا رہا تھا، مگر فیضان اسے کیسے سمجھتا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو اس پر کسی اور کا حق ہوگا، وہ دن رات کسی اور کے ساتھ ہوگی، یہ سوچتے وہ کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ شیر اس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے پڑا تھا۔ شیر نے اگلے ہی لمحے اس کمرے کی تمام لائٹ آن کی تھی۔ شیر پلیز تمام لائٹس بند کر دو، زیادہ ناکام عاشق بننے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کر میری بات سن۔ اس کے سخت لہجے پر فیضان اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے، وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس مولوی کی بیٹی ہے۔ کون سے مولوی کی؟ فیضان نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جس نے میرا اور علیزہ کا نکاح پڑھایا تھا۔ فیضان حیرت سے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ یہی کہ اب تم ناکام عاشق مت بنو، میں جا رہا ہوں مولوی سے ملنے۔ وہ نہیں مانے گا تو پھر اپنی پسندیدہ دھمکیاں تو دینی پڑیں گی، اور تو دلہا بننے کی تیاری ابھی سے ہی کر لے، کل تیری شادی ہے، تو جا ابھی سے ہی لیپا پوتی کروا لے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ فیضان اچانک ہی اس کے گلے لگا تھا۔ تو واقعی میرا بھائی ہے۔ شیر نے اس کی پیٹھ سہلائی تھی۔ تو بھی میرا بھائی ہے۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آئے۔ وہ کروفر سے بیٹھا مولوی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو گھورتی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ کیسا آنا ہوا شیر؟ ڈیل کرنی تھی تم سے ایک، بولو تو کرے، اور اگر میں منع کر دوں تو کل تم اپنی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے پاؤ گے۔ اس کی بات پر مولوی کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ کون سی ڈیل؟ اپنے بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کر دو کل، چپ چاپ۔ تمہارا بھائی کون؟ فیضان۔ کوئی نہیں، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، مولوی صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی شادی فیضان سے کر لیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی شادی فیضان سے کر دیں، کیونکہ آپ کی بیٹی اور فیضان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ڈیل منظور نہیں ہے تو یہ خبر صبح تمام نیوز چینلز پر پھیلی ہوئی ہوگی کہ فیصل نامی مولوی صاحب نے نکاح کروا کر بہت سارے پیسے ہتھیائے تھے، مگر وہ پیسے تو تم نے اس نکاح کے لیے دیے تھے نا۔ میں بھی بتا دوں گا کہ وہ نکاح زبردستی ہوا تھا۔ نہیں مولوی صاحب، وہ نکاح بھلے زبردستی ہوا تھا، مگر اب ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور میری بیوی ماں بھی بننے والی ہے۔ آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، میری بیوی گواہی دے دے گی کہ یہ بات جھوٹ ہے، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ سوچا ہے آپ نے؟ سوچ لیں مولوی صاحب، آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ مولوی صاحب اپنا پسینہ پسینہ ہوتی پیشانی صاف کرتے اسے دیکھ رہے تھے۔ 1 منٹ بچا ہے مولوی صاحب، صرف اور صرف 1 منٹ، مجھے منظور ہے۔ مولوی صاحب کی بات سنتا وہ کروفر سے کھڑے ہوتے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، اب وہ اور ادھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ اب بھی اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ اس کا نکاح بھلا فیضان سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا نکاح تو کسی اور سے ہو رہا تھا نا۔ فیضان تو اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے لینے 2 لڑکیاں اندر آ گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی، مکمل اپنے آپ کو ان کے بھروسے چھوڑتی، ان کے ساتھ باہر آئی تھی، مگر اپنے سامنے ہاتھ پھیلائے فیضان کو کھڑے دیکھ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ فیضان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ فیضان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے اپنے ساتھ اوپر لاتے اپنے برابر بٹھا گیا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ یوں مت دیکھیں مسز، ورنہ یہی کچھ کر دوں گا۔ اس کی اس بات پر مہرالنساء نے گھبرا کر اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ فیضان کھل کر ہنس دیا۔ آج کتنے عرصے بعد جا کر وہ ہنسا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے تشکر بھری سانس لیتے شیر پر ایک نظر ڈالی تھی۔ شیر مسکرا کر علیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمام رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ گلاب کے پھولوں سے سجے اپنے کمرے کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کب ہوا تھا، اس کے باپ نے اس کے نہ ہونے والے سسرال والوں کو کیسے منع کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، نہ اسے جاننا تھا۔ جو اسے ملا تھا وہ اس کے ساتھ خوش تھی، آخر کو وہ اس کی محبت جو تھا، ابھی وہ بیٹی ہی تھی کہ تب ہی دستک دے کر فیضان اندر داخل ہوا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ایک نظر اس کو دیکھتا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہرالنساء نے حیرت سے فیضان کو دیکھا، وہ وہاں کیوں جا رہا تھا؟ دوسرے ہی لمحے وہ ساکت ہوئی تھی۔ ضائع سپنے، ضائع اپنے، ضائع میری چاہتے ہیں، ضائع سپنے، ضائع اپنے، ضائع
وہ نم لہجے میں گنگناتے اس کے پاس آتے گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھ سے ایک آنسو گرتا مہر النساء کی ہتھیلی میں جذب ہوا تھا۔ مہر النساء اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت کب ہوئی مجھ سے فیضان؟ پتہ نہیں، شاید اس دن جب مجھے ایسا لگا کہ تم میری نہیں کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں مہر النساء۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ فیضان کے دل میں مہر اپنی محبت منوا چکی تھی۔ وہ کہتا اوپر بیٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مہر النساء اس کے سینے پر سر رکھتی رو دی تھی۔ فیضان اس کے بال سے ہلاتا، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا، اب اس کے چہرے کے تمام نقوش کو چوم رہا تھا۔ وہ عقیدت سے اس کا ہر لمس برداشت کر رہی تھی، اب وہ اس کے لبوں کو بے حد شدت سے چوم رہا تھا۔ مہر بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے۔ دوسرے ہی لمحے فیضان مہر النساء کو نرمی سے بستر پر لٹا گیا تھا۔ مہر، کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے روم میں سما کر آپ کو مکمل اپنا بنا لوں، آپ کے ہر گوشے میں اپنی چھاپ چھوڑ دوں؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مہر نے شرما کر اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے، اس پر جھکتے اس کو پاتا چلا گیا تھا۔ مہر کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی جسے وہ اپنے لبوں میں دبائے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا تھا۔ وہ اس کی سانسیں پیتے پوری شدت سے اپنی شدتیں اس پر برسا رہا تھا۔ اس کے لب ہر حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ کمرے میں سسکیوں اور خوبصورت لمحوں کا رقص جاری تھا۔ دونوں اپنی اپنی محبت کو پا چکے تھے۔ فیضان جسے اپنی محبت پر یقین ہی نہ تھا، اسے محبت ہوئی تھی، بہت شدت سے ہوئی تھی، جو اللہ نے اسے دے بھی دی تھی۔ اور مہر النساء جس نے زندگی بھر کسی پر یقین نہیں کیا تھا، اسے سب سے پہلے اس شخص پر یقین آیا تھا جسے اللہ نے اس کا محرم بنانا تھا۔